खुदावंद आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। इंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसका नाम बाप पहली आयत से। उस वक्त यीशु ने गुजरते हुए एक शख्स को देखा जो पैदाइशी अंधा था, और उसके शागिर्दों ने उससे पूछा, रबी, किसने गुनाह किया था, इसने या इसके माँ बाप ने, कि यह अंधा पैदा हुआ? यीशु ने जवाब दिया, ना तो इसने गुनाह किया था, ना इसके माँ बाप ने, लेकिन ये इसलिए हुआ कि खुदा के काम इसमें ज़ाहिर हों, और वाजिब है कि मैं जब तक दिन है उसके काम करूं। जिसने मुझे भेजा है वह रात आने वाली है जिसमें कोई शख्स काम नहीं कर सकता, जब तक कि मैं दुनिया में हूँ, दुनिया का नूर हूँ। ये कहकर उसने ज़मीन पर थूका और थूक से मिट्टी गूंदी, और वो मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाई और उससे कहा, जा सलवाम मुतरजम भेजा हुआ कि तालाब में दो। पस वो गया और धोया और बीना होकर लौटा। पस हमसाए और जिन जिन लोगों ने पहले उसे भीख मांगते देखा था कहने लगे, क्या ये वो नहीं जो बैठा हुआ भीख मांगा करता था? बाज ने कहा, ये वही है। बाज ने कहा, नहीं, बल्कि उसका कोई हम शक्ल है। उसने खुद कहा, मैं वही हूँ। तब वो उससे कहने लगे कि फिर तेरी आंखें क्यों कर खुल गईं? उसने जवाब दिया कि उस शख्स ने जिसका नाम यस्सु है मिट्टी गोंदी और मेरी आंखों पर लगाई और मुझसे कहा, सलवाम के तालाब में जा और धो ले। पस में गया और धो लिया और बीना हो गया। और उन्होंने उससे कहा कि वो कहाँ है? उसने कहा, मैं नहीं जानता। लोग उस शख्स को जो पहले नाबीना था फरीसियों के पास ले गए। जिस रोज़ यीशु ने मिट्टी लगाकर उसकी आंखें खोली थीं वो सब्बत था। फिर फरीसियों ने भी उससे पूछा कि किस तरह बीना हुआ? उसने उनसे कहा कि उसने मेरी आंखों पर मिट्टी लगाई और मैंने धो लिया और मैं बीना हो गया। तब फरीसियों में से बाज ने कहा, ये शख्स खुदा की तरफ से नहीं, क्योंकि सब्बत को नहीं मानता। मगर औरों ने कहा कि गुनाहगार आदमी ऐसे करिश्मे क्यों कर दिखा सकता है? बस उनमें इख्तलाफ हुआ। उन्होंने उस नबीना से फिर कहा कि जिसने तेरी आंखें खोली, तू उसके हक़ में क्या कहता है? उसने कहा, वो नबी है। मगर यहूदियों ने ये बात सच न जानी कि ये अंधा था और बीना हो गया है, जब तक कि उन्होंने उस शख्स के माँ बाप को जो बीना हो गया था ना बुलाया और उनसे पूछा, क्या ये तुम्हारा बेटा है जिसे तुम कहते हो कि अंधा पैदा हुआ था? फिर अब वो क्यों कर देखता है? उसके माँ बाप ने जवाब में कहा, हम जानते हैं कि ये हमारा बेटा है और ये अंधा पैदा हुआ था, लेकिन हम ये नहीं जानते कि अब वो क्यों कर देखता है, और ना ये जानते हैं कि किसने उसकी आंखें खोली हैं। वो पूरी उम्र का है, उसी से पूछो, वो खुद अपना हाल बयान कर देगा। ये उसके माँ बाप ने यहूदियों के डर से कहा था, क्योंकि यहूदियों ने एका कर लिया हुआ था कि जो कोई इकरार करे कि वो मसीह है वो इबादत खाने से निकाला जाएगा। इस वास्ते उसके माँ बाप ने कहा कि वो पूरी उम्र का है, उसी से पूछो। तब उन्होंने उस शख्स को जो अंधा था फिर बुलाकर उससे कहा, खुदा की तमजीद कर, हम जानते हैं कि ये शख्स गुनाहगार है। बस उसने जवाब दिया, मैं नहीं जानता कि गुनाहगार है या नहीं। मैं एक बात जानता हूँ कि मैं अंधा था, अब बीना हूँ। तब उन्होंने उससे कहा कि उसने तेरे साथ क्या किया, किस तरह तेरी आंखें खोली? बस उसने उन्हें जवाब दिया, मैंने तुमसे अभी कहा और तुमने ना सुना। तुम फिर क्यों सुनना चाहते हो? क्या तुम भी उसके शागिर्द होना चाहते हो? तब उन्होंने उस पर लानत की और कहा कि तू उसका शागिर्द हो, हम तो मूसा के शागिर्द हैं। हम जानते हैं कि खुदा ने मूसा के साथ कलाम किया, मगर हम नहीं जानते कि ये कहाँ का है। उस शख्स ने जवाब दिया और उनसे कहा
یہ تعجب کی بات ہے کہ تم نہیں جانتے کہ وہ کہاں کا ہے، حالانکہ اس نے میری آنکھیں کھولی ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ خدا گناہ گاروں کی نہیں سنتا، لیکن اگر کوئی خدا پرست ہو اور اس کی مرضی پر چلے تو وہ اس کی سنتا ہے۔ دنیا کے شروع سے کبھی سننے میں نہیں آیا کہ کسی نے پیدائشی اندھے کی آنکھیں کھولی ہوں۔ اگر یہ شخص خدا کی طرف سے نہ ہوتا تو کچھ نہ کر سکتا۔ انہوں نے جواب میں اس سے کہا، تو سراسر گناہوں میں پیدا ہوا اور کیا تو ہمیں سکھاتا ہے؟ تب انہوں نے اسے باہر نکال دیا۔ یسوع نے سنا کہ انہوں نے اسے باہر نکال دیا، اور جب اس نے اسے پایا تو اس سے کہا، کیا تو ابن انسان پر ایمان لاتا ہے؟ اس نے جواب میں کہا، اے خداوند وہ کون ہے کہ میں اس پر ایمان لاؤں؟ یسوع نے اسے کہا، تو نے تو اسے دیکھا ہے، اور جو تجھ سے بات کرتا ہے وہی ہے۔ اس نے کہا، اے خداوند میں ایمان لاتا ہوں، اور اسے سجدہ کیا۔ تب یسوع نے کہا، میں فتویٰ دینے کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں تاکہ وہ جو نہیں دیکھتے ہیں دیکھیں، اور جو دیکھتے ہیں اندھے ہو جائیں۔ فریسیوں میں سے بعض نے جو اس کے ساتھ تھے یہ سن کر اس سے کہا، کیا ہم اندھے ہیں؟ یسوع نے ان سے کہا، اگر تم اندھے ہوتے تو تم گناہ گار نہ ٹھہرتے، مگر اب تو تم کہتے ہو کہ ہم دیکھتے ہیں، پس تمہارا گناہ قائم رہتا ہے۔ انجیل پاک کے وسیلہ سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ روزوں کے دوران ہم چوتھے اتوار کی اس عبادت میں شریک ہیں خداوند کے حضور، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو کلر عبادت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ پنک کلر ہے، گلابی رنگ، جو کہ ظاہر کرتا ہے اس اتوار کو لتارے سنڈے کہا جاتا ہے۔ لتارے کا مطلب ہے انگلش زبان میں ریجوائس، اور اردو زبان کا مطلب بنے گا خوشی کرنا، شادمانی کرنا، خوش ہونا، اور یہ خوشی کا اتوار کہلاتا ہے۔ اب میرے پیچھے دیکھتے ہیں ایک تصویر لگی ہے جو کہ خداوند کے حضور خدا کے خادم آکاش بشیر کی تصویر ہے۔ یہ تصویر آج اس لیے بھی لگائی گئی ہے کہ آج 15 مارچ ہے، اور 15 مارچ 2015 کو آج سے 11 سال پہلے خداوند کے حضور لاہور میں جس چرچ پر حملہ کیا گیا، اس چرچ میں میں عبادت کروا رہا تھا، اور اس نوجوان نے نہ صرف مجھے بلکہ بہت سارے مسیح ایمانداروں کو باہر ایک دہشت گرد کو روکا، اور اس دہشت گرد نے جب اپنا بم پھوڑا تو اس کے ساتھ یہ نوجوان خداوند میں اپنی زندگی کا نذرانہ پیش کرتا ہے، اور اپنی زندگی کے اس نذرانے کی بدولت خدا کے حضور وہ برکت پاتا ہے جو خدا ان پاک اور نیک لوگوں کو دینا چاہتا ہے۔ خدا کی طرف سے اس نوجوان کو اب خدا کا خادم کہہ کر پکارا جاتا ہے، جو مقدس بننے کی طرف ایک درجہ ہے۔ خدا کے حضور یہ پہلا درجہ ہے جب کوئی شہادت پاتا ہے، پہلا درجہ جو ہے خدا کے خادم ہونے کا، اور اس کے بعد خدا میں مبارک ہونے کا، اور اس کے بعد مقدس قرار دیے جانے کا، شہید قرار دیے جانے کا، اور اس کے بعد خداوند کے حضور جو خداوند اپنے لوگوں کو یہ برکت عطا کرتا ہے۔ تو پاکستان کے لیے اور نوجوانوں کے لیے یہ ایک بہت ہی ایمان کی خوبصورت مثال ہے، اور آج ہم خداوند کے حضور اس کے اس نذرانے کے لیے خدا کے حضور شکر گزار ہوتے ہیں۔ میں تو خود سمجھتا ہوں کہ اگر میں آج زندہ ہوں تو اس نوجوان کی وجہ سے ہوں، کیونکہ میں ہی اس چرچ کے اندر عبادت کروا رہا تھا جہاں پر حملہ ہوا تھا، اور اس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے بہت سارے لوگوں کی جانوں کو بچایا۔ آج چوتھے اتوار کے روز جسے لتارے سنڈے کہا جاتا ہے، خوشی کا اتوار کہا جاتا ہے، آج یسوع مسیح ایک اندھے کی آنکھیں کھولتا ہے۔ کچھ چیزوں پر غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سوال ہم اپنے آپ سے پوچھ سکتے ہیں، کیا ہم اندھے ہیں کہ نہیں ہیں؟ کیا جب اندھوں کی باتیں کی جاتی ہیں، آج کتنے اندھے ہیں جن سے یسوع بات کر رہا ہے، اور آج خداوند خدا کس طرح اس کی آنکھیں کھولتا ہے؟ ہم سارے جانتے ہیں کہ جب بھی ہم کبھی سڑک پر چل رہے ہوں اور پیچھے سے کوئی آئے اور اپنی موٹر بائک سے ہمیں ٹکر مارے، تو جلدی سے مڑ کر سب سے پہلے لفظ جو ہم بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ کیا اندھا ہو گیا ہے؟ کیا تجھے نظر نہیں آتا ہے؟
اور آج خداوند کہنا چاہتا ہے تم دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھو گے، آنکھیں رکھتے ہوئے تم دیکھ نہیں پاؤ گے۔ آج صرف اس اندھے کی باتیں ہم نہیں کریں گے، بلکہ خداوند کے حضور جو اندھا پن ہے جسمانی اور روحانی اندھے پن پہ بات چیت کریں گے خداوند کے حضور، اور کوشش کریں گے کہ ہم کس طرح سے آج اس کلام کو سمجھ پاتے ہیں۔ ایک شخص ایک دن بھاگا بھاگا ایک بڑی سی بلڈنگ کے اندر داخل ہوتا ہے، اور جیسے ہی داخل ہوتا ہے ریسیپشن پہ ایک نوجوان لڑکی کھڑی ہوتی ہے، اور اس سے جا کر کہتا ہے ڈاکٹر ڈاکٹر لگتا ہے میری آنکھیں خراب ہو گئی ہیں اور مجھے اینک کی ضرورت ہے۔ اور وہ لڑکی اسے دیکھ کر کہتی ہے جی سر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ کو اینک کی ضرورت ہے کیونکہ آپ کی آنکھیں خراب ہو گئی ہیں، لیکن یہاں آنکھیں نہیں ملتی ہیں، یہ تو بینک ہے، یہاں نہیں آنکھیں ملتی ہیں، آنکھوں کے لیے آپ کو ہاسپٹل میں جانا پڑے گا تاکہ آپ کی آنکھیں چیک کی جائیں اور آپ کو اینک لگے۔ آپ کی باتوں سے اندازہ ہو گیا ہے آپ کو اینک لگنے کی ضرورت ہے اور آپ کی آنکھیں خراب ہیں۔ اسی طرح ایک دن باتیں کرتے کرتے ایک بچہ جو ہے اپنی ماں کی گود میں کھیل رہا ہے، اور وہاں سے عجیب سا سوال کرتا ہے، اور سوال یہ ہے اماں مجھے ایسے لگتا ہے جیسے یسوع مسیح کی آنکھیں بھی کمزور ہیں۔ ماں بہت پریشان ہو جاتی ہے، یہ کیسا سوال کیا اس نے، یسوع مسیح کی آنکھیں کیسے کمزور ہو گئی ہیں؟ تو وہ بتاتا ہے مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے، موسیٰ کو دیکھو بوڑھا تھا تو اسے چن لیا، داؤد بادشاہ ابھی چھوٹا سا بچہ ہے تو اسے بادشاہ بنا لیا، پطرس گناہگار تھا تو اسے اپنا شاگرد بنا لیا، یہودا اسکریوتی چور تھا اسے اپنے شاگردوں میں شامل کر لیا۔ سو ماں اس بات کا اقرار کرنا چاہتی ہے اور بتانا چاہتی ہے جو آج کی پہلی تلاوت میں آج سموئیل نبی کو بھیجا ہے کہ جا کر داؤد بادشاہ کو مسح کرے، اور مسح کرنے کے لیے بھیجا ہے جا اپنی کپی میں تیل لے جا اور یسی کے خاندان میں جا اور یسی کے بیٹوں میں سے چن، اور دیکھ خدا کسے چنتا ہے۔ جب تک ہم اپنی آنکھوں سے چیزوں کو دیکھنے اور پھر فیصلے کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس طرح سموئیل نبی خدا کے حضور دیکھتا ہے اور فیصلے کرنا شروع کر دیتا ہے، ایلیاب پیش کیا جاتا ہے، ابی نداب پیش کیا جاتا ہے، ان کے جسموں کو دیکھ کر 6 کے 6 یسی کے بیٹوں کو دیکھ کر سوچتا ہے کسی کا قد بہت اچھا ہے شاید یہی بادشاہ ہوگا، کسی کا جسم بہت خوبصورت ہے یہ بادشاہ ہوگا، کسی کا رنگ بہت فیر ہے صاف ہے خوبصورت دکھنے میں لگتا ہے شاید یہ بادشاہ ہوگا، کسی کے بال لمبے ہیں شاید یہ بادشاہ ہوگا، اور خداوند 6 کے 6 اس کے بیٹوں کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، 7 بیٹوں کو ساتوں کے ساتوں کو ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ اور یہاں خدا الفاظ بولتا ہے جو بڑے اہم ہے، خدا ظاہری صورت پر انسانوں کو نہیں دیکھتا بلکہ خدا دل کو دیکھتا ہے۔ خدا ظاہری شان و شوکت اور جسم کی خوبصورتی اور بناوٹ کو نہیں دیکھتا، خدا انسان کی نیت اور اس کے دل کو دیکھتا ہے، اور اسی لیے پھر اس ماں کے لیے آسان ہو جاتا ہے بتانا خدا کی نظر کمزور نہیں ہوئی ہے بلکہ خدا انسانوں کے دل کو جانتا ہے۔ اسی لیے موسیٰ نے وفاداری کا اظہار کیا، اسی لیے خدا کے حضور داؤد بادشاہ وفادار بادشاہ بنا، اسی لیے پطرس کلیسیا کا پہلا سردار بنا، لیکن داؤد یہودا اسکریوتی جو خداوند کے حضور چنا گیا تھا وہ اپنے وقت میں اگر خداوند یسوع مسیح کو نہ پکڑواتا، اگر وہ صلیب پر نہ مصلوب ہوتا، اگر وہ موت کا نہ مزہ چکھتا تو پھر موت پر فتح حاصل نہیں ہونی تھی، پھر یسوع کے جی اٹھنے کی خوشی کبھی بھی نہیں منائی جانی تھی۔ سو خدا دل کو دیکھتا ہے، کس کا دل کس طرف کو ہے، اور کس طرح سے خدا آج ہم سب کو بھی تیار کرتا ہے اور بتاتا ہے اس اندھے کی کہانی سے آج خدا ہم سب کو کیا بتانا چاہتا ہے۔ اس اندھے کی کہانی کے ساتھ یہاں میں ایک اندھے کی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، بہت سارے اندھے لوگوں کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں 4 قسم کے اندھے لوگ شریک ہیں۔ سب سے پہلے رسول،
جو اس بات کو دیکھ نہیں پاتے، اندھے ہیں، آنکھیں رکھتے ہوئے دیکھ نہیں رہے ہیں۔ رسول کس طرح سے اندھے پن کا اظہار کرتے ہیں؟ سوال پہلا یسوع سے کیا، اے خداوند، اس کے ماں باپ نے گناہ کیا تھا یا اس بچے نے گناہ کیا کہ یہ پیدائشی اندھا پیدا ہوا ہے؟ گناہ کس کا ہے؟ کیونکہ یہ ایک یہودی سوچ ہے، یہ ایک یہودی اندھے پن کی علامت ہے کہ گناہ گار انسان سزا پاتا ہے۔ سوچتے ہیں اگر کسی کو کوڑ ہو جائے گا، کوئی اندھا پیدا ہوگا، کوئی بیمار ہوگا، کوئی سیریسلی کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے گا، کسی کو کینسر ہو جائے گا، کوئی کسی مشکل میں پڑ جائے گا، کوئی مصیبت کا سامنا کرے گا، تو وہ سوچتے ہیں یہ گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ خدا ایسا نہیں سوچتا ہے۔ گناہ کسی بھی مصیبت کے آنے کی علامت نہیں ہے۔ ایوب نے گناہ کیا تھا؟ نہیں کیا تھا، وہ پرکھنے کے لیے تھا۔ یسوع نے کیا گناہ کیا تھا؟ نہیں کیا تھا، وہ پھر بھی صلیب اٹھاتا ہے۔ سو اس لیے خداوند کے حضور سب سے پہلے رسولوں کا اندھا پن ہمیں نظر آتا ہے، جو یہ دیکھ نہیں پا رہے کہ ایک اندھا شخص جو ہے کس طرح سے پیدائشی اندھا ہو سکتا ہے۔ جو سمجھتے ہیں صرف گناہ ہی انسان کی زندگی میں بیماریاں لاتی ہے، اس لیے ہمیں اس اندھے پن کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ کہیں ہم بھی ایسے اندھے تو نہیں ہیں جو ہمیشہ دوسروں کی غلطیوں پر اپنی انگلیاں اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں؟ کسی کا زندگی میں کچھ ہوتا ہے تو ہم ایک دم سے کچھ نہ کچھ تو برا کیا ہوگا، کچھ نہ کچھ تو ان کی زندگی میں ایسا ہے۔ جب ہم ایسے لفظ بول رہے ہوتے ہیں تو ہم بھی تھوڑے سے اندھے ہو جاتے ہیں۔ دوسرے اندھے کون سے ہیں؟ اس کے ماں باپ۔ ماں باپ جو آج اقرار نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ مسیح یسوع نے ہمارے بیٹے کی آنکھیں کھول دی ہیں۔ ماں باپ یہودیوں کے سامنے انکار کر دیتے ہیں، فریسیوں کے سامنے انکار کر دیتے ہیں، ہم نہیں جانتے، بیٹا ہمارا ہی ہے، اندھا بھی پیدا ہوا تھا یہ بھی ہم مانتے ہیں، اب دیکھ رہا ہے یہ بھی ہم مانتے ہیں، لیکن کس نے کیا ہمیں نہیں پتا۔ اور بتایا گیا کیا ڈر تھا؟ ہمیں ہیکل سے نکال دیں گے، ہمیں اپنی قوم سے نکال دیں گے، ہمیں دوبارہ سے عبادت کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، ہمارے مخالفت ہونا شروع ہو جائے گی، ہمارا حقہ پانی بند ہو جائے گا، ہمیں ہماری کمیونٹی سے اور لوگوں سے نکال دیں گے۔ اور اسی لیے وہ انکار کر دیتے ہیں، کیونکہ کہا گیا تھا جو بھی المسیح کا اقرار کرے گا اسے یہودیوں سے نکال دیا جائے گا۔ اور اس ڈر سے انہوں نے کہا ہمارا بیٹا جوان ہے، بالغ ہے، وہ خود بتا سکتا ہے کہ کس نے اس کی آنکھیں کھولی ہیں، اس لیے اسی سے پوچھو، وہ پوری عمر کا ہے۔ سو آج اقرار کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اس سے پوچھو، اس سے پوچھو۔ خدا کے حضور ماں باپ بھی اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں، آنکھیں رکھتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتے ہیں، بتانا نہیں چاہتے ہیں، اقرار نہیں کرنا چاہتے، ایمان نہیں لانا چاہتے ہیں، یسوع مسیح کا اقرار نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ تیسرا فریسیوں کا گروپ ہے جو اندھے ہیں، جو صرف اور صرف قوانین اور خدا کے حضور حکموں پر غور کرنا چاہتے ہیں، یسوع مسیح کے اس معجزے کو قبول نہیں کرنا چاہتے ہیں، یسوع مسیح کا انکار کرتے ہیں اور سبت کی وجہ سے کہتے ہیں یہ شخص کبھی بھی معجزہ نہیں کر سکتا ہے کیونکہ یہ سبت کو نہیں مانتا ہے۔ نیک شخص جو ہے اس کی زندگی میں معجزے ہوتے ہیں، اور جو سبت کا انکار کرتا ہے وہ نیک بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور فریسی یسوع کا انکار کرتے ہیں اور بار بار اس اندھے شخص سے جو سوال کر رہے ہیں، بار بار اسی لیے اس سے سوال کرتے ہیں۔ 3 بار انہوں نے پوچھا کیسے تجھے آنکھیں ملی ہیں، کیسے تجھے آنکھیں ملی ہیں، بتا۔ تیسری بار وہ خود تنگ آ جاتا ہے، کیا تم بھی اس کے شاگرد بننا چاہتے ہو؟ ہم تو موسیٰ کے شاگرد ہیں، موسیٰ سے خدا نے ہم کلام کیا ہے، موسیٰ سے خدا نے باتیں کی ہیں،
اور یہاں وہ ہے جو خود کلام ہے، جس کو سننا نہیں چاہتے ہیں، جس کی باتیں انہیں اچھی نہیں لگتی ہیں، اور جس کا انکار وہ کرتے ہیں، اور دوسروں سے جو اقرار کرے گا اسے ہم نکال دیں گے۔ فریسی خداوند کے حضور اس کا انکار کرتے ہیں، اس کے معجزات کا انکار کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، اس لیے ان کی آنکھیں بند ہیں، کیونکہ وہ دیکھ نہیں پاتے ہیں۔ تیسرا جو اس کا مرکزی کردار ہے وہ یہ شخص ہے جو پیدائشی طور پر اندھا پیدا ہوا ہے۔ ہماری آرچ ڈائسس آف لاہور میں ہمارا ایک ادارہ ہے جو صرف اور صرف اندھے لوگوں کے لیے کام کرتا ہے، اس کا نام ہے حنانیہ سینٹر۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے یہاں پر نوجوان بچیوں کو تعلیم دی جاتی ہے، ان کے کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے، ان کے لیے رہائش کا انتظام کیا جاتا ہے۔ وہ بچیاں جو خاندان میں اندھی پیدا ہوتی ہیں ان کی بحالی کے لیے کام کیا جاتا ہے ہمارے آرچ ڈائسس آف لاہور میں، اور ان بچیوں کے لیے نہ صرف ہم تعلیم کا انتظام کرتے ہیں بلکہ ان کے لیے اچھی سہولتیں۔ یہاں کی پڑھی لکھی بچیاں خداوند کے حضور اس قابل ہوتی ہیں، وہ ہنر بھی سیکھتی ہیں، تعلیم بھی سیکھتی ہیں، اور خداوند کے حضور اس قابل ہوتی ہیں کہ کئی بار وہ کلام کی تلاوت بھی کرتی ہیں۔ ہمارے اسی سینٹر کی ایک بچی جو پڑھ کر تعلیم حاصل کر کے جو کوین میری کالج ہے، لاہور کا بہت بڑا کالج ہے، گورنمنٹ کالج ہے، اس کالج کے اندر وہ پروفیسر لگی ہوئی ہے۔ آنکھیں رکھنے والی بچیوں کو وہ نابینا، آنکھیں نہ رکھنے والی جو دیکھ نہیں سکتی ہے بچی تعلیم دیتی ہے۔ سو آج یہ بچہ بھی ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے، نوجوان جو خداوند کے حضور آج اس کو خداوند کی طرف سے یہ معجزہ ہوتا ہے، اس کی آنکھیں بحال کی جاتی ہیں، آج وہ دیکھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ لیکن بڑا ضروری ہے اس عمل کو دیکھا جائے جو بحالی کا عمل ہے۔ بحالی کا عمل کیسا ہے؟ یسوع مسیح مٹی پر تھوکتا ہے، اسے گوندتا ہے، اور اس کے بعد اسے اس کی آنکھوں پر لگاتا ہے۔ سننے میں عجیب سا لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے بہت بڑی کہانی ہے۔ مقدس اگستین بھی اس کو بیان کرتے ہوئے بڑے خوبصورت لفظوں سے اس بات کا آغاز کرتا ہے اور بیان دیتا ہے۔ ہم بھی سوچنے کی کوشش کریں، سب سے پہلے مٹی کا استعمال خداوند نے کہاں کیا ہے؟ کہاں کیا تھا؟ باغ عدن میں۔ کیا کیا تھا باغ عدن میں؟ کس طرح اس نے مٹی کو گوندا تھا؟ پانی کے ساتھ۔ پانی کے ساتھ مٹی کو گوندا اور پھر آدم کو بنایا۔ جب آدم کا بت بن گیا، اس کے بعد اس کے اندر، اس کے نتنوں میں روح کا دم پھونکا۔ یہاں خدا اسی عمل کو دہراتا ہے، تخلیق کے عمل کو، خالق ہونے کا یہ عمل اور بنانے کا جو طریقہ ہے خدا کا وہی ہے۔ تھوک جو گیلا ہوتا ہے یہ وہ پانی ہے جس سے مٹی گوندی، لیکن جیسے ہی تھوکتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہوا باہر آتی ہے، جو روح انسان کی جو ہے وہ اسی لیے اس کے زندہ ہونے کی نشانی ہے۔ جو سانس ہم لیتے ہیں یہ سانس باہر نکلتا ہے خدا کے حضور، اور ہم اندر لیتے ہیں سانس۔ جب خداوند اس عمل کو دہراتا ہے، بیٹھ کر تھوکتا ہے تو اس مٹی کو گوندتا ہے، اور گوندنے کے بعد کچھ مفکرین کہتے ہیں وہ اس کی آنکھوں کے اندر کا جو حصہ ہے گول یہ بنا رہا تھا۔ کچھ کہتے ہیں اس کی زندگی کی جو کمی رہ گئی تھی خدا اس کمی کو دور کرتا ہے۔ جیسے خدا باغ عدن میں آدم کو بناتا ہے اور اس کے نتنوں میں دم پھونکتا ہے، یہاں خدا اس مٹی کو گوند کر اس کی آنکھوں سے لگا کر دوبارہ اس کی صحت کو بحال کر دیتا ہے، اور اس کے جسم کی جو کمی ہے اس کو خداوند ٹھیک کر دیتا ہے۔ سو خدا کے حضور اس اندھے شخص کی آنکھیں جو ہیں وہ اس کو مل جاتی ہیں اور وہ بینا ہو گیا ہے۔ لیکن اس کے اندھے پن میں اور یہودیوں، فریسیوں، رسولوں اور ماں باپ کے اندھے پن میں اور اس کے اندھے پن میں کیا فرق ہے؟
یہ جب اندھا تھا تو دیکھ نہیں سکتا تھا، وہ آنکھیں رکھ کر بھی دیکھ نہیں پا رہے ہیں۔ ان کے اندھے پن میں اور اس کے اندھے پن میں کیا فرق ہے؟ اب اس نے آنکھیں پالی ہیں، اب یہ دیکھ سکتا ہے، دیکھنے کے بعد اب اس اندھے میں اور ان لوگوں میں کیا فرق رہ گیا؟ وہ آنکھیں رکھتے ہیں، یہ بھی آنکھیں رکھتا ہے، یہ بھی دیکھتا ہے، وہ بھی دیکھتے ہیں، لیکن کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے، اس شخص کی روحانی آنکھیں بھی کھل جاتی ہیں، رسولوں کی، اس خاندان کی اور اس کے بعد فریسیوں کی روحانی آنکھیں نہیں کھلتی ہیں۔ اس شخص کی روحانی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ جب روحانی آنکھیں کھلتی ہیں تو اس کے بعد یہ اقرار کرتا ہے، مجھے یسوع نے ٹھیک کیا ہے۔ وہ کون ہے میں نہیں جانتا، اب کہاں ہے؟ ہاں اب مجھے ملا ہے، اس کی باتوں سے تو مجھے لگتا ہے وہ خدا کا بندہ ہے، وہ نبی ہے، تم بھی اس پر ایمان لاؤ۔ اور اس کے بعد جب اسے کہا جاتا ہے کیا تو ابن انسان پر ایمان لاتا ہے، تو بتاتا ہے میرا علم کمزور ہے، ابن انسان کون ہے؟ اور اس کا ذکر دانیال کی کتاب اس کے 7ویں باب میں پایا جاتا ہے۔ ابن انسان کون ہے؟ جب خداوند بادلوں پر سوار ہو کر آتا ہے اور تخت جلالی پر بیٹھتا ہے، وہ ابن انسان ہے۔ وہ کون ہے؟ یہ جو تجھ سے باتیں کر رہا ہے وہی ہے، وہ یسوع مسیح ہے۔ اور جب اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ ابن انسان بھی وہی ہے، یسوع بھی وہی ہے، المسیح بھی وہی ہے، پھر اسے گر کر سجدہ کرتا ہے، خدا کے حضور اپنے روحانی ایمان اور روحانی آنکھوں کے کھلا ہونے کا بھی اظہار کرتا ہے۔ رسول، فریسی اور اس کا خاندان ابھی تک کسی نہ کسی وجہ سے خداوند کے حضور اپنے ایمان کا اقرار نہیں کر پاتے ہیں۔ اس رکاوٹ کی وجہ سے یسوع مسیح کو مسیح ماننے سے انکاری ہیں، لیکن یہ نوجوان اسے مسیح مانتا بھی ہے اور اسے سجدہ بھی کرتا ہے۔ اور اسی لیے پھر خداوند فرماتا ہے میں فتویٰ دینے کے لیے آیا ہوں، جو دیکھتے ہیں وہ نہ دیکھ سکیں اور جن کی آنکھیں ہیں وہ نہ دیکھ سکیں، کیا کریں گے؟ اور فریسیوں کو لگتا ہے یہ تو ہمیں کہہ رہا ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے، کیا ہم اندھے ہیں کہ نہیں ہیں؟ کیا آپ اندھے ہو؟ کیا آپ اندھے ہو کہ نہیں ہو؟ روزوں کے ایام ہیں، جو شخص روزہ نہیں رکھتا ہے، دعا نہیں کرتا ہے، خیرات نہیں کرتا ہے، میں کہتا ہوں وہ اندھا ہے، کیونکہ اس کا دل اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ آنکھیں رکھتے ہیں، دماغ رکھتے ہیں، لیکن ان کے دل خدا سے دور ہیں۔ جس کو روزوں میں غریب نظر نہیں آتے ہیں، جن کو لاوارث نظر نہیں آتے ہیں، یتیم نظر نہیں آتے ہیں، بیوائیں نظر نہیں آتے ہیں، مجبور لوگ نظر نہیں آتے ہیں، مصیبت زدہ لوگ نظر نہیں آتے ہیں، جنہیں بیمار نظر نہیں آتے ہیں، جنہیں اپنے خاندان کے قرض میں پھنسے ہوئے لوگ نظر نہیں آتے ہیں، وہ سارے کے سارے اندھے ہیں۔ اور انہی کے لیے کہا گیا کہ ان کی مدد کرو تاکہ تمہاری روحانی آنکھیں کھل جائیں، اور روزے رکھو تاکہ تمہاری آنکھیں خداوند میں اچھی ہو جائیں۔ دوسری جنگ عظیم کے موقع پر جان ہاورڈ ایک پائلٹ تھا جس کا پلین کریش ہوا اور اس کے بعد اس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ اب یہ 12 برس تک اندھا رہا۔ سو ایک دن اچانک چلتے چلتے، راستے میں چلتے چلتے اچانک سے اس کی آنکھیں کھل گئیں، اچانک سے اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ اور پھر یہ اپنے سامنے سرخ ریت کو دیکھتا ہے اور اچانک سے اس خوشی کو محسوس کرتا ہے جو خدا کے حضور 12 برس کے بعد اچانک سے اسے نظر ملی۔ اور آئی اسپیشلسٹ ڈاکٹرز نے اس سے سوال کیا، اس سے کہا جب تمہاری آنکھیں بحال ہوئیں تو کیا ہوا؟ کیا سب سے بڑی خوشی تجھے نظر آئی؟ اس نے کہا سب سے بڑی خوشی مجھے یہ نظر آئی، میں نے جب اپنی اولاد کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو وہ خوشی میں بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ اچانک سے کبھی کبھار ہماری آنکھوں کے اندر ایک سرخ رنگ کا بہت بڑا لوتھڑا جو ہے وہ بن جاتا ہے اور ہماری نظر کو خراب کر دیتا ہے، روک دیتا ہے۔
اور جب وہ گرتا ہے تو پھر اندازہ ہوتا ہے. کلام کے اندر اس کی خوبصورت مثال ہے. جب شاول دمشق کی راستے پر جا رہا تھا گھوڑے پر سوار ہو کر مسیحوں کو مارنے کے لیے، وہاں اس کو ایک بار اندھا کیا گیا. اس کو اندھا کیا گیا، اور پھر ان 3 دنوں کی ریاضت کو سمجھا اور اس وقت کی ریاضت کو جانا اور اندھے پن کا تجربہ کیا. جب اس کی آنکھیں بند ہو گئیں، پھر خدا کے کلام اور اس کی آواز کا مطلب سمجھ آیا. اے شاول تو مجھے کیوں عذاب دیتا ہے؟ اے خداوند تو کون ہے؟ جب تو مسیحوں کو عذاب دیتا ہے، مجھے عذاب دیتا ہے. میں یسوع مسیح ہوں. اور اس کے بعد جا، تیرے لیے میں نے انتظام کیا ہے. اور وہ انتظام یہ ہے، حنانیہ کے گھر میں جا، وہ تجھ پر دعا کرے گا اور تو ٹھیک ہو جائے گا. اور حنانیہ نے جب یہ بات خدا سے پائی تو کہا خدا کو، اے خداوند وہ تو ظالم ہے، وہ تو مسیحوں کا قاتل ہے، وہ تو مسیحوں کو مارنا چاہتا ہے. اور خداوند وعدہ کرتا ہے اور بتاتا ہے، اب وہ میرا ممسوح ہے، اب وہ میرا بندہ ہے. اور اس کے بعد جب اس کی آنکھیں کھلی ہیں، پھر دوبارہ وہ شاول نہیں بنا بلکہ پالوس بن گیا. اور اس کے بعد وہ کہتا ہے، اب میں زندہ نہیں ہوں، مسیح مجھ میں زندہ ہے. سو خدا کے حضور آج اس اندھے کی بدولت خداوند اس بات کا اعلان کرنا چاہتا ہے جو آج کی دوسری تلاوت میں بیان کیا گیا ہے. اے سونے والے جاگ، اے سونے والے جاگ. اگر ہم بھی آج تک سوئے ہوئے ہیں، اگر آج تک ہماری بھی آنکھیں بند ہیں، اگر ہمیں بھی دنیا میں لوگوں کی مصیبت نظر نہیں آتی ہے، ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں، ہم کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں. اگر ہم آنکھیں کھول کر اور خدا کی روشنی حاصل کر کے اپنے آپ کو خدا کے لیے مضبوط نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر ہمیں ایک بار اپنی زندگی پر سوچنا ہوگا. آج خدا دعوت دیتا ہے، ہم خدا سے ایک ہی التجا کریں، اے خداوند میری آنکھوں کو کھول. سب کی آنکھیں کھلی ہیں، لیکن دل کی آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے. شاید میرے اندر وہ رحم جو خدا کا ہونا چاہیے نہیں ہے، شاید جو خدا کی روشنی ہونی چاہیے وہ نہیں ہے، جو خدا کی برکات میری زندگی میں ہونی چاہیے شاید نہیں ہے. اور انہی کے لیے دعوت دی جاتی ہے، آؤ خدا سے مانگ لو، آؤ اس شخص سے سیکھ لو جو آج خدا کو پہچانتا بھی ہے، جو اسے سجدہ بھی کرتا ہے. ہم خدا کے حضور آج دعا کریں، خدا ہماری روحانی آنکھیں کھول دے، خدا ہمیں اس قابل کرے کہ ہم ایک دوسرے کی مصیبت میں اس کے ساتھ کھڑے ہونے کے قابل ہو جائیں. خدا کرے کہ ہم خداوند کے حضور گناہگار نہ کہلائیں، ہم فریسیوں کی طرح اس کا انکار نہ کریں، ہم ڈر اور خوف سے ان ماں باپ کی طرح مسیح کا انکار نہ کر دیں، ہم خدا کے حضور رسولوں کی طرح باتوں سے باتیں اور زمین کی باتیں اور انسان کیا سوچتے صرف اسی پہ رکے نہ رہیں، بلکہ آج سچے دل کے ساتھ اس نوجوان کی طرح مسیح کو جانیں، مسیح سے مانگیں، مسیح سے معجزات کا تجربہ کریں اور اپنے ہونٹوں سے اقرار کریں اور اسے سجدہ کر کے برکت پاتے جائیں. مسیح ہم سب کو برکت دے، یسوع کے نام سے آمین.